अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे साथ इस वक्त अमानत किशकोरी मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, क्योंकि अदलिया के जो इस वक्त फ़ैसले आ रहे हैं वो इंतहाई अहम हैं। और हुकूमत के बारे में इस्लामाबाद में ये अफवाहें सरगर्म हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में फिच जो कि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उसने भी ये रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान में 18 महीने के अंदर अंदर नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है, इसको ख़त्म करने के लिए या ख़त्म होने के लिए दो ही तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि अदलिया के किसी फ़ैसले के ज़रिए हुकूमत घर चली जाए, और दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान में मुआशी हालात या फिर जो इदारे हैं, पाकिस्तान के आइनी इदारे, इनके दरमियान लड़ाई इस कदर बढ़ जाए कि यहाँ पर पाकिस्तान में एमरजेंसी लगा दी जाए। तो एमरजेंसी का जो ऑप्शन है उसके ऊपर भी बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। जो अब तक की इतलात हैं उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई पता नहीं कि कब हुकूमत चली जाए, कोई पता नहीं कि कब यहाँ पाकिस्तान में एमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन इंतहाई जो अहम किरदार है वो अदलिया का है। क्यों अमानत? तो अदलिया के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत और फिर जो इदारों के दरमियान लड़ाई है और नून लीग की क्या इसमें सूरत हाल है। तो आज नून लीग ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है अपने 3 ख़वातीन अरकान असम्बली से के ज़रिए मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़, तो इससे क्या इशारा मिल रहा है? जी शुक्रिया वकास साहब। जैसे आपने बात की कि जो मुल्की हालात बन गए हैं उनमें अदलिया का किरदार जो है वो नहायत ही अहम हो चुका है, और अदलिया में तकसीम जो काफ़ी अरसे से चली आ रही थी, तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ग्रुपिंग जजेस के अंदर, और सारा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आपने नज़रसानी की बात की, जो आज नून लीग की 3 अरकान असम्बली हैं, MNAs हैं, जिनको मखसूस नशिस्तें मिल गई थीं। PTI को जब मखसूस नशिस्तें नहीं मिली थी, जो उनकी जो नशिस्तें थीं वो कुछ नून लीग को मिल गई, कोई तकसीम हो गई थी। तो उनमें से ये 3 MNAs हैं जिन्होंने आज नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है कि मखसूस नशिस्तें जो PTI को देने का फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को, और ये कहा गया है कि 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन इस पर फ़ैसला करे, तो उस पर 12 जुलाई का जो फ़ैसला है वो वापस लेने की इस्तदा की गई। और इससे कबल मुस्लिम लीग नून ने भी बतौर सियासी जमात नज़रसानी की दरख्वास्त इस केस में दायर कर रखी है। तो आज उनकी 3 MNAs ने भी दरख्वास्त दायर की है, और उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि वो इस केस से बराह रास्त मुतासरा फ़रीक हैं, तो उनको सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया है, उनसे सीटें वापस ले ली गई हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो उनको सुना जाना ज़रूरी था, और यकतरफ़ा फ़ैसला किया गया है, इसलिए उनको दोबारा सुना जाए। और केस सुप्रीम कोर्ट अब ये केस सुनेगा दोबारा? उस पर भी अभी रिसेंटली, अभी कुछ वक्त पहले ही मिनट्स जारी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 18 जुलाई को जुमेरात के रोज़ जो हर जुमेरात सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील दी गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद, जिसमें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान शामिल होते हैं, इसके अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होते हैं। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह अभी इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं, जो कि इस बात के फ़ैसले करती है कि कौन सा बेंच तश्कील दिया जाना है किस केस के लिए, और जो केसेस हैं वो कब मुकर्रर किए जाने हैं। तो केसेस मुकर्रर करने और जो बेंचेस की तश्कील है कि किस बेंच में कौन सा जज होगा, ये 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करती है। तो आज इस मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिनट्स जारी किए गए हैं, और उसमें ये बताया गया है कि 18 जुलाई को जो इजलास हुआ है 3 रुकनी जजेस कमेटी का, उसमें ये मामला ज़ेर बहस है, क्योंकि सबसे अहम मामला यही था, यही केस सबसे इंपॉर्टेंट चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि नज़रसानी की दरख्वास्तें चूँकि दायर हो चुकी हैं, तो इसलिए उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ये कहता है कि जब भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी वो 15 रोज़ के अंदर मुकर्रर की जाएगी समाअत के लिए। लेकिन 2 जो मेंबरान थे जज 3 रुकनी कमेटी में, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर,
جنہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ بھی دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے. تو ان دونوں ججز کی یہ رائے تھی کہ چونکہ ابھی موسم گرما کی تعطیلات چل رہی ہیں ستمبر تک سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے دوسری وجہ یہ لکھی کہ چونکہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا اس کیس کا، شارٹ آرڈر مختصر فیصلہ جاری ہوا ہے، تو یہ نظر ثانی کی درخواستیں ابھی مقرر نہیں ہو سکتی اور ان کو تعطیلات کے بعد لگانا چاہیے. اور انہوں نے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ چونکہ ججز بھی دستیاب نہیں ہیں، 13 رکنی جو فل کورٹ تھا اس میں سے ایک جج جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک دورے پہ ہیں چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں. تو ان دونوں ججز کا یہ موقف تھا جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کا کہ ججز بھی پورے ہو جائیں، بینچ دستیاب ہونا چاہیے کیونکہ وہی 13 ججز ہی سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا ہے. مختصر یہ کہ ابھی فوری طور پر مخصوص نشستوں والا کیس نہیں سنا جائے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے اس پر الگ سے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ موسمی گرما کی تعطیلات کو لائیں یا پھر کہ ججز دستیاب نہیں. آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نظر ثانی کا حق ہر فریق کے پاس ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر مقرر ہونی چاہیے. چیف جسٹس کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ دوران سماعت رہا ہے یا انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے یا فیصلہ دیا ہے جس میں جو اکثریتی فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف انہوں نے اپنا لکھا ہے نا. وہ تو اقلیتی تین لوگ تھے، 3 ججز ہیں نا سپریم کورٹ کے جنہوں نے مخصوص نشستوں سے متعلق جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہیں انہوں نے اس میں وہ اقلیتی لوگ ہیں. نہیں، اس میں وہ جو فیصلہ تھا اس کے اندر مختلف رائے تھی 3 گروپ سے ججز کے، تو اس میں چیف جسٹس نے کچھ نکات میں چیف جسٹس جیسے جمال خان مندوخیل نے کچھ نکات میں مخالفت کی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو نشستیں ہیں وہ اس طرح آپ براہ راست نہیں دے سکتے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنا ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ نہیں دیے تھے. لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے فیصلے کے اندر کہ پی ٹی آئی کو جب مخصوص نشستیں دی جا رہی تھی دوسری جماعتوں کو اس وقت پی ٹی آئی کو شمار کیا جانا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ان کے اراکین کو آزاد ڈکلیئر کرے اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرے. تو انہوں نے کچھ فیصلہ اکثریت سے اتفاق کی ہے اور کچھ حد تک یہ کہا ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے غور ہونا چاہیے تھا، ڈائریکٹ نہیں ملنی چاہیے. یعنی جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں وہ ججز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریویو کی پٹیشن ہے اس کو جلدی نہ سنا جائے بلکہ چھٹیوں کے بعد سنا جائے. اور جن ججز نے یہ اختلاف کیا تھا اس اکثریتی فیصلے سے خاص طور پر چیف جسٹس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھٹیاں ختم کریں اور جلدی اس ریویو کو سنیں. بالکل انہوں نے یہی کہا ہے چونکہ یہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد اب یہ بن گیا ہے، رول بن گیا ہے کہ کوئی بھی نظر ثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے تو 15 دن کے اندر مقرر کریں. اگر 15 دن میں مقرر نہیں ہوتی تو وہ زائد المیعاد. نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آج انہوں نے بیان دیا ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک سڑک پر چلتے ہوئے شخص کو کہا گیا کہ آؤ تمہیں انصاف دیتے ہیں. یہ کیا نون لیگ پہلے دن سے ہی یہ جب بھی فیصلہ جس دن آیا ہے تو اسی دن سے نون لیگ کے مختلف رہنما جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اپنی آئین کو نہیں دیکھا ہے اور آئین کو دوبارہ تحریر کیا گیا ہے کہ ایسے پارٹی کو سیٹیں دے دی گئی ہیں جو کہ فری کی نہیں تھی اس کے اندر. تو آج نواز شریف کی جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ سڑک پہ جاتے ہوئے شخص کو بلا کے کہا گیا کہ آئیں آپ کو ہم دے دیتے ہیں. حالانکہ سڑک پر جاتا ہوا جو شخص ہے وہ ایک پوری پارٹی ہے اور پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے ووٹر کے حساب سے بھی، اور پارلیمان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں، اکثریتی جماعت ہے اور مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو بھی اکثریتی جماعت بن جائے گی. لیکن نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ راہ پر چلتا ہوا کوئی شخص ہے. بالکل ایسا ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو 13 جو ججز تھے جنہوں نے کیس سنا ہے اس میں سے 11 نے یہ تسلیم کیا ہے، مطلب چیف جسٹس خود بھی شامل ہیں اس میں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. تو جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ پہلے بھی پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور اب بھی اس کا سٹیٹس سیاسی جماعت والا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے ختم کر دیا تھا کیونکہ الیکشن سے باہر کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی چونکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو فیصلہ دیا ہے کہ ان سے بلے کا نشان واپس لے لیں. تو اس فیصلے کی آڑ میں ان سے الیکشن سے باہر کر دیا گیا. خاص طور پر چیف جسٹس جو ہیں وہ اس وقت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی سے متعلق بھی
بالکل ایسا ہے، وہ کیونکہ ججز وہ گروپنگ والی جو بات تھی تو اس میں یہ ہوا کہ 8 ججز جو ہیں وہ الگ ہو گئے. اب چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب کے ساتھ جو ججز تھے جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ دوبارہ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے، تو پی ٹی آئی کو سیٹیں اس طرح نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی غلطیاں کی ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، انہوں نے لسٹیں جمع نہیں کروائیں، اور سنی اتحاد کونسل کے نام سے انہوں نے ادھر اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں، تو وہ براہ راست نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو اسی وجہ سے اب یہ باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں کہ ایڈ ہاک ججز لگائے جا رہے ہیں، تو چیف جسٹس اسی وجہ سے. لیکن اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں یہ شاید چیف جسٹس اپنی فیس سیونگ کے لیے یا اپنا گروپ مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اسی دباؤ کی وجہ سے ججز اب ایڈ ہاک ججز بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. بالکل، کیونکہ 4 ججز کے نام تجویز کیے گئے تھے چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب کی جانب سے، اور سپریم کورٹ رولز کے مطابق ایسے ججز تعینات ہو سکتے ہیں بطور ایڈ ہاک جج جن کو ریٹائر ہوئے 3 سال کا عرصہ نہ ہوا ہو، مطلب 3 سال سے پہلے ریٹائر ججز کو ایڈ ہاک جج لگایا جا سکتا ہے. اگر 3 سال گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جج ایڈ ہاک جج نہیں آ سکتا سپریم کورٹ میں. تو 4 ناموں میں سے جسٹس مشیر عالم، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، ان تینوں نے معذرت کر لی تھی کہ ہم ایڈ ہاک جج نہیں آ سکتے، اور ایک جج جسٹس مشیر عالم نے تحریری طور پر یہ بتایا تھا سپریم کورٹ کو کہ چونکہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ان کے لیے ایڈ ہاک جج بننا ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ معذرت کی، لیکن ایک جج جیسے سردار طارق مسعود نے آمادگی ظاہر کی، اور کمیشن کا اجلاس بھی اب ہو چکا ہے، تو کمیشن نے دونوں کو ایڈ ہاک جج سفارش کر دی ہے، جسٹس مظہر عالم کو بھی اور جسٹس سردار طارق کو بھی. یہ جیسے مظہر عالم معذرت کر چکے تھے، لیکن کمیشن نے یہ کہا کہ چونکہ انہوں نے آخری دن آ کے معذرت کی ہے، پہلے نہیں بتایا گیا، تو ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے، اگر آنا چاہیں تو آ جائیں گے، ورنہ ایک جج جیسے سردار طارق مسعود بطور ایڈ ہاک جج وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے. سپریم کورٹ میں بھی مارشل لاء یا ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، کون ہے جو سپریم کورٹ میں اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کے حکومتی وزراء کے بیانات آ رہے ہیں، اب وزیر دفاع جو ہمارے ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میرے انڈر جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، اور انہوں نے اشارہ وہ جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی کہ عدلیہ کے ذریعے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور اکتوبر میں ہماری حکومت گرا دی جائے گی. مریم نواز تو کہتے ہیں کہ شاید ججز پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے. بالکل، یہ تو ویسے ہمیشہ ہی ہوا ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو جس جماعت کے خلاف آتا ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے، جس کے حق میں آتا ہے وہ ان ججز کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہی ججز تھے جیسے منصور علی شاہ اور دیگر جو پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے دیے، تو اس وقت تنقید ہو رہی تھی، لیکن آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں مہم چلائی جا رہی ہے. تو یہ تو ہے جس جماعت کے خلاف آیا. اب نون لیگ پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہماری حکومت گرائی جا رہی ہے. میرے خیال میں ججز اگر نہ بھی کریں سازش یا اس طرح کے فیصلے نہ بھی دیں تو جو ملکی حالات ہیں وہ اس سے حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مہنگائی کو آپ دیکھیں، آپ خود چونکہ معاشی حالات آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں. آج مولانا مفتی تقی عثمانی بھی سامنے آ گئے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں عوام کو کہہ رہے ہیں کہ عوام اگر کھڑے ہو جائیں تو پھر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو ناظرین، معاشی صورتحال سے متعلق کسی اور وقت بھی بات کریں گے، لیکن جو حالات ہیں وہ تھوڑے خراب دکھائی دے رہے ہیں. اب ایک لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، کاروباری برادری سڑکوں پر نکلتے ہیں، یا پھر یہ نہ ہو کہ شہباز شریف خود ہی حکومت کو لات مار دیں، یا پھر کوئی اور بندہ آ کے لات مار کے حکومت گرا دے. حالات کچھ ایسے ہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ امانت. تھینک یو.